सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुनैद इकबाल चीमा साहब मज़हबी स्कॉलर और आप सबको पता है कि इंटरनेशनल हालात पे गहरी नज़र। चीमा साहब 40 दिन का वक़्त माँगा जा रहा है कि जंग को ब्रेक किया जाए। क्या देखते हैं, कौन-सी चाल इसमें अमेरिका चलने वाला है? जी मुबारक साहब, मेरा इसमें बड़ा मुख्तर तजिया ये है कि ये ईरान के हक में नहीं है और ये ईरान को काबिल कबूल नहीं होगा। अगर ये सरासर धोखा है, फ्रॉड है, ये चालाकी है, मक्कारी है। अगर ये ईरान मान लेता है तो ईरान की इसमें शिकस्त है, और अगर ईरान यही मानता डरा रहता है तो ये उसकी फतह है। इसलिए ये ईरान के हक में नहीं है तजवीज़, और ये किसी कीमत में भी ईरान को काबिल कबूल नहीं है। जी आगे चले। गालियाँ गद्दी निकाली जा रही है मुसलमान हुक्मरानों को। अरबों की गैरत मर चुकी है। ज़रा अच्छे तरीके से थोड़ी-सी इस पे रोशनी डाल दें। दुख है मुसलमानों के ऊपर, पूरी उम्मत मुसलमान के ऊपर मुझे दुख है। खासकर मुसलमानों के हुक्मरानों के ऊपर मुझे दुख है कि उसने बड़ी गलीज गालियां निकाली हैं। पहले भी उसने सऊदी फरमानरवा के बारे में बड़ी गलीज बातें की थी। मेरा ख्याल में वो मफलूकुल हाल हो चुका है, ट्रंप पागल हो चुका है। ट्रंप के बस में नहीं है, जो कुछ कह रहा है उसको पता ही नहीं होता मैं क्या कह रहा हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या किसी मेंटल हॉस्पिटल चला जाए या हॉस्पिटल जाए, बीमार है, क्या मसला है, उसको क्या फ्रस्ट्रेशन है। ये अमेरिका का, इतने बड़े मुल्क का सदर जो है ना, वो उसे एहतियात करनी चाहिए बात करते वक्त। मगर अफसोस तो इस बात का है, उसने जो किया मेरे किसी भी मुसलमान हुक्मरान के अंदर ना गैरत जागी है, ना ज़मीर जागा है, ना उसके अंदर कोई इतनी सकत है कि वो इस बात का जवाब दे सके। लेकिन मैंने देखा है मुख्तलिफ चैनल पे जो अमेरिकन लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ये ट्रंप का रवैया गलत है। मुसलमान तो नहीं बोल रहे, मगर अमेरिकन कह रहे हैं कि ये रवैया ठीक नहीं है। मुबारक साहब, मुसलमानों में स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म को मैं सलूट पेश करता हूँ। वो पहली दफा बोला सबके सामने, तो काफिर बोले हैं। मुसलमानों के अंदर तो बेचारों के अंदर वो अपनी इंसानियत भी खत्म हो गई, अखलाकी कदरें भी खत्म हो गई, मुसलमानियत भी खत्म हो गई। अब मुझे तो समझ आता कि मैं अपने आप को मुसलमान कहूँ या क्या कहूँ। अगर मैं इतना बेहिस हो चुका हूँ, अल्लाह का नाफरमान हो चुका हूँ, अल्लाह के नबी का नाफरमान हो चुका हूँ, मैं डिफेंड ही नहीं कर सकता मुसलमान को। तो फिर इसका मतलब है मेरे अंदर ईमान नाम की कोई चीज नहीं है। बड़े दुख से कह रहा हूँ कि मुझे एक तो बयान से दुख हुआ, ट्रंप के बयान से। दूसरा सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि मुसलमान एक भी नहीं बोला उसके आगे। ये दुख की बात है, इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ। अगर ट्रंप ये जंग जो है बंद कर देता है और चलो उसके मुताबिक वो जीत गया, मगर दुनिया देख रही वो हार गया है। अरब ममालिक का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्योंकि ईरान का एक मुतालबा है कि यहाँ मुझे अमेरिकन नज़र नहीं आने चाहिए, और अगर अमेरिकन नज़र नहीं आएंगे तो इनको कौन बचाएगा? अरब ममालिक को, जिनका वाहिद जो उसको कह सकते हैं सहारा खुदा, तो ये मानते नहीं है सही तरह। ये ट्रंप हुआ, अमेरिकन हुए, उनको ये मानते हैं। देखें, इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ, और उसके अलावा मैं आपको बाद में एक और चीज बताऊंगा। जो पाकिस्तान हरकत करने जा रहा है वो सवाल आप बाद में पूछ लेना मुझसे। बहरहाल इसमें ये है कि ईरान का सरासर घाटे का सौदा है। अगर इस वक्त ईरान जो है ना, इनकी किसी बात पे भी मैं इकरार कर लेता है, मान लेता है, तो ये ईरान में बहुत घाटे का सौदा करता है। नंबर एक। नंबर दो, ये जो ईरान बार बार कर रहा है, ट्रंप बड़े गुस्से से और धमकियां दे रहा है, ये सिर्फ और इसका मुराद अब किसी वजह से हुआ है जो ये पायलट वहां से ले गया है 8-9 घंटे का ऑपरेशन करके। मगर मैं समझता हूँ कि ये भी उसकी भूल है। अगर 5-6 तैयारे तबाह करवा के, अपना बेड़ा गर्क करवा के, अरबों खरबों का नुकसान करके एक बंदे को अगर ले गया है, तो इसमें ईरान की कामयाबी है, अमेरिका की कोई कामयाबी नहीं है। मगर ट्रंप ये समझता है कि उसकी कामयाबी है। उसी कामयाबी के नशे के अंदर ये अगला कदम उठा रहा है, तो ये बड़ा खतरनाक वो कदम होगा पूरी दुनिया के लिए। और अरबों का मुस्तकबिल क्या, ईरान अगर किसी कीमत में कम्प्रोमाइज कर लेता है तो अरबों का मुस्तकबिल तो पहले भी खत्म, फिर विवाद में खत्म। और अगर कम्प्रोमाइज नहीं करता ईरान, तो तब भी इनको तो अल्लाह की तरफ से अजाब है। ईरान ने अगर कुछ करना है तो वो अल्लाह का हुक्म है कि जो बहुत ज्यादा सर हो जाता है, सर कहते हैं
کہ نافرمان، تو اس کے لیے پھر اللہ کا ایک عذاب آتا ہے فرعون اور یزید کے اوپر. تو یہ ان کے اوپر ایک عذاب آئے گا، آ کے رہے گا. اب ورلڈ آرڈر چینج ہوگا، عربوں کا نشہ بھی اترے گا، اب کچھ حالات تبدیل ہوں گے، مگر جنگ کے فیصلہ کن مرحلے کے بعد. سر پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ پاکستان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید آپ تک پہنچی ہو نہیں پہنچی ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی زمینی حملہ ہوا یا امریکہ پاکستان کی جو ہے نا وہ استعمال کرے گا، جسے کہتے ہیں زمین، بلوچستان سے استعمال کی جائے گی زمینی حملے کے لیے. تو اس میں مجھے ایک تو دکھ بھی ہے، دوسرا وہ منظر بھی میں تکلیف سے دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ اپنی زمین دے گا امریکہ کو استعمال کرنے کے لیے، شکست تو پھر بھی امریکہ کا مقدر ہے، شکست ہوگی. زمینی حملہ بھی کر لیتا بھی شکست ہوگی، ایران کو فتح ہوگی. مگر جو کام اب پاکستان کرنے جا رہا ہے، یہی اس لڑی ہے، یہ وہ کڑی ہے جو عمران خان نے کہا تھا ایبسولوٹ ناٹ، اور یہ رجیم لے کے آئے تھے. یہ اسی رجیم کا مشن ہے جو کامیاب ہو رہا ہے. اور یہ لانتے تو پہلے بھی انہوں نے بڑی سمیٹی ہے، اب مزید جو ہے نا پاکستان بدنام بھی ہوگا اور پاکستان کی رجیم بھی بدنام ہوگی، اور پھر کے بھی خدا کا کہہ رہا ہے ان کے اوپر بھی، اور یورپوں کی نہ ہے امریکہ کے اوپر کہہ رہا ہے، اور یہ جو یو اے وغیرہ ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کا کہہ رہا ہے. اور زمینی فارمولا کر بھی لیں تب بھی امریکہ کو شکست ہو. اچھا ایک سوال ہے، ایک تو پاکستان کے بارے میں بھی میں سوال کرنا چاہتا ہوں مگر تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. 5-6-7 گھنٹے ایران کی سرزمین پہ امریکن دندراتے پھرے وہاں پہ اور اپنا بندہ ڈھونڈتے رہے. 2 جہاز انہوں نے خود بھی تباہ کیے کہ ایرانیوں کے قابو میں. مگر ایران کی کدھر تھی فوج؟ جو بتایا جا رہا ہے 10 لاکھ فوج ہے، تو وہاں پہ کیوں نہیں کوئی میزائل حملہ کیا گیا؟ دیکھیں یہ بات جو ہے نا وہ انٹرنیشنل تجزیہ نگار بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ کام نہیں تھا، یہ مشن نہیں تھا کہ پائلٹ کو جو ہے نا وہ اٹھانا تھا. یہ کسی اور مشن میں گئے تھے جو مشن ناکام ہو گیا ہے. تو دنیا کو اس کا نہیں بتایا جا رہا، ابھی پتا چل جائے گا آپ کو 48 گھنٹے بعد جو ہوتا ہے، کیونکہ یہ گئے اس مشن کے اندر جہاں ان کا ایٹمی اسلحہ یا ایٹمی تنصیبات ہیں، اس کے اندر سے یورینیم وغیرہ اٹھانے کے لیے یا اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، جس میں ناکام ہوئے ہیں. اصل حقائق آپ کے سامنے اور میرے سامنے نہیں ہے. اصل حقائق یہ نہیں ہے انہوں نے پائلٹ کا آپریشن کیا ہے. اصل حقائق کچھ اور سے جس میں یہ ناکام ہوئے ہیں اور اپنے جہاز بھی انہوں نے تباہ کروائے ہیں اور بچ بچا کے نکلے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا واسطہ کسی سے پڑا ہے نہیں پڑا ہے، نہ ایرانی فوجی مارا گیا ہے نہ امریکن فوجی مارا گیا ہے. مگر اصل حقائق یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے اس میں یہ ناکام ہوئے ہیں. آپریشن کچھ اور تھا، دنیا کو یہ ایک پائلٹ کا دکھایا گیا ہے. یہ بھی آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ یہ سراسر جو ہے نا ناکامی کا آپریشن جو انہوں نے کامیاب کرنا تھا نہیں کامیاب ہو سکا. تو صورتحال یہ ہے بالکل اس کے اندر سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ سوال بنتا ہے کہ ایران کے آدمی کہاں تھے، آرمی کہاں تھی یا بندے کہاں تھے. وہ علاقہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جس کے اندر یا جو بھی انہوں نے جہازوں تک تو پہنچے، جہاز تو انہوں نے نہیں گرائے. تو یہ اسٹوری قریب آپ کے پاس آنے والی ہے 48 گھنٹے کے بعد کہ اصل میں مشن کیا تھا جس میں امریکی ناکام ہوئے ہیں. اب وہ کامیابی کا سلا لے رہے ہیں صرف امریکن کو اٹھانے کے لیے، مگر وہ یہ کامیابی نہیں ہے. جہاز کو کر لینا، 5-6 جہاز ادھر دے دینا ایران کو اور چلے جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں امریکہ کی اگر ناکامی ہوئی ہے تو ایران کو بڑا اس چیز کا خیال اب آ گیا کہ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور یہ جو مختلف افواہیں چل رہی ہیں بالکل یہ سچ ہے کہ چائنا، روس، نارتھ کوریا مدد کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت جو زلزلہ آیا ہوا ہے، ٹرمپ جو ہے اس کو ہر 10 منٹ بعد دورہ پڑتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 ممالک ایران کے ساتھ ہیں. اس وقت چیمہ صاحب پاکستان کی سرزمین استعمال اگر کی جاتی ہے تو پاکستان کے تو چائنا سے صرف ایک ہی ملک سے تعلقات اچھے ہیں، وہ بھی گئے تھے. ہاں جی، یہ تو مجھے خطرناک کھیل نظر آ رہا ہے. یہ اسی لیے میں دکھی ہوں کہ یہ جو پاکستان کا کردار ہے یہ مائنس رہا ہے. اور جب سے رجیم ہوا ہے 4 سال سے مائنس کردار ہے، اور ابھی جو کردار ہے یہ انتہائی گھٹیا کردار ہے. اور یہ جو ہے نا پاکستان کی سالمیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا. باقی نہیں جو بات آپ نے کہی وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے کہ ایران اکیلا یہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اس کے پیچھے شمالی کوریا، رشیا اور چائنا کی امداد تھوڑی ہو بہت ہی ہو ہے ضرور.
اس میں کوئی شک نہیں. یہ ایک حقیقت ہے مسلمان, اور آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. جو کچھ بھی ابھی تک ڈٹا ہوا ہے ایران, یہ اس میں چلو اللہ کی مدد تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کے باوجود جو زمینی حقائق ہیں اس میں یہ تینوں ملک کا تھوڑا ہو بہت ہو ان کا اس کے ساتھ ہمدردی ضرور ہے, اور کچھ نہ کچھ اندر کھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ امداد پہنچ رہی ہے اور مزائل چل رہے ہیں. جی اچھا جی, خبر ایک یہ بھی ہے کہ لبنان میں اسرائیلی فوجی جو ہیں ان کو بھی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے, اور لوگ جو ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں جیسے بھی ہے. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ آرام سے کسی جگہ بھی اسرائیل بیٹھنے والا نہیں ہے. دیکھیں, یہ بھی ہمارے سامنے ایک دکھ کی بات ہے کہ فلسطین کے لیے ایران لڑ رہا ہے, لبنان کے لیے ایران لڑ رہا ہے. وہ ادھر ہوتی بھی جو سنتے تھے, ابھی کوئی ہوتیوں نے بھی کوئی اپنا صحیح کردار ادا نہیں کیا کہ کوئی ایران کی اتنی مدد کرتے, یا لبنانیوں نے یا فلسطین نے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, مسلمان کیا ہیں, مسلمان کیا سوچ رہے ہیں کہ کون سے طبقات میں بٹے ہوئے ہیں. کہ جبکہ ایران اس وقت کھلا ایک اسرائیل کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے, تو بھائی کم از کم وہ تو ملک اس کی مدد کے لیے نکلے, تو کم از کم نعرے بازی ہو, کوئی احتجاج ہو, کوئی سڑکوں پہ آئے. مگر نہ فلسطین والے کوئی نظارہ دے رہے ہیں, نہ ادھر لبنان والے, نہ مجھے ہوتی کوئی اپنا کام دکھا رہے ہیں, نظر آتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا گیا ہے. ایک پاکستان تھا, پاکستان بھی اس کی بیچ میں چھڑا گھوم رہا ہے. لیکن چیمہ صاحب, جو خبر ابھی آپ نے دی ہے وہ کچھ 100% ابھی اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا, کیونکہ جو سب سے بڑا ایک ایشو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بھی اس تیاری میں ہے کہ پاکستان کی سرزمین کسی مقصد کے لیے بھی استعمال کی جائے, تو ادھر سے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دے. اور جو انڈیا نے آج تک حملے کیے, کبھی کوئی پہلے اطلاع نہیں دی کہ ہم حملہ کرنے لگے ہیں. اور آپ کو میرا خیال میرے سے زیادہ اس چیز کا علم ہے کہ ہمیشہ رات کے اندھیرے میں حملہ کیا. اس وقت انڈیا کوئی حملہ نہیں کرنے والا. یہ پاکستان کے ایک شعبہ باز وزیر دفاع خواجہ اعظم نے وہ چورن بیچا تھا. یہ بھی چورن بیچا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, نظریں ہٹانے کے لیے. یہ جو کام غلط کرتے ہیں نا, اس میں مذاکرات کی بات تھی, ان کی چھٹی ہوئی تھی, انہوں نے چورن بیچا انڈیا کا. انڈیا ہم پہ حملہ کرنے والا ہے صرف اس لیے کہ یہ چورن بیچو, لوگوں کی نظریں ادھر ہو جائیں. اصل میں یہ چورن بیچتے رہتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا پرانا وتیرہ ہے کہ اپنی سرخی کو مٹانے کے لیے, اپنی غلطیوں کو مٹانے کے لیے عوام کو ایک نیا چورن بیچتے ہیں اور دوسرے لگا دیتے ہیں. یہ میری اسٹیبلشمنٹ کی مکاری ہے, فریبی ہے, دھوکہ ہے, ظلم ہے, بربریت ہے. وہی جو 75 سالوں سے ہو رہا ہے وہی ان کی مکاری ہے, اور کچھ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. چیمہ صاحب, وزیر اعظم تو بڑا درد رکھتا ہے. اس نے جیسے ہی دیکھا کہ 135-40 روپے تیل بڑھ گیا تو فوراً 85 روپے سستا کر کے اس نے عوام کے مرموں پہ جو زخم تھے ان کے اوپر مرم رکھی. بس یہ سمجھتے ہیں اصل میں کہ بیوقوف بناتے ہیں عوام کو کہ عوام کو کچھ نہیں پڑا. عوام نے یہ ساری فلمیں ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں جو کچھ مکاریے کرتے ہیں. مگر افسوس ہے کہ عوام میری طرح بے حس ہے, وہ بھی سوئی ہوئی ہے. اور میں کہتا ہوں اور ظلم کریں, یہ 500 روپے 1000 کر دیں اور 5 لیٹر بھی کر دیں, تو میری قوم میرے خیال میں 5 لیٹر سے بھی 1 لیٹر پیٹرول 1000 روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہوگی. ان کے رونے مت دیکھیں. مجھے تو اب عوام کے اوپر, پاکستانی عوام کے اوپر جو دکھ ہوتا تھا, تکلیف ہوتی تھی, اب وہ نہیں ہوتی. اب میں کہتا ہوں ہم اسی قابل ہیں, ان کو یہی لیٹر پیٹ ہونے چاہیے, یہ کسی قابل نہیں ہے. تو یہ ڈرامے باز ہیں, وہ تو ڈرامے کرتے رہیں گے اپنے کہ 10 بڑھائے اور ایک نیچے کر لیا, کفر کر لیا. یہ ڈرامے ہیں. یہ 30 کروڑ عوام سمجھتی ہے وہ بیوقوف نہیں ہے, مگر وہ سمجھتی ضرور ہے, مگر سڑکوں پہ نہیں نکلتی, احتجاج نہیں کرتی, سڑکیں بلاک نہیں کرتی, گولی مارتے ہیں, کوئی رسیم نہیں لاتی. یہ ہے چیمہ صاحب, گولیاں چلا دیتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں. بس وہی کام ہے نا, وہی انہوں نے خوف پیدا کیا ہوا ہے نا. فرعون بھی یہی کرتا تھا, یزید بھی یہی کرتا تھا. ہم ڈر اور خوف کے سائے میں رہ رہے ہیں, اور جب تک اچھا چیمہ صاحب, آج ایک بڑا اہم سوال, جی سوری, ٹھیک ہے, ایک بڑا اہم سوال. آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں. ویسے تو کبھی میں نے کسی سے یہ سوال نہیں پوچھا, خود میں اس پہ پروگرام کرتا رہا ہوں. ہم فرعون کی, یزید کی مثالیں دیتے ہیں, تو جس طرح نیک لوگوں کی آج نسل بہت کم چل رہی ہے, تو یزید کی بھی نسل چل رہی ہوگی, فرعون کی بھی چل رہی ہوگی. اور کیا سمجھتے کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں کا جو رویہ سامنے آ رہا ہے انہی کی نسل سے ان کا تعلق ہو؟ دیکھیں, نسل چلے نہ چلے, جو ہمارے مدرسے ہیں
جو علماء نے ہمیں تعلیم دی تھی، جو ماں باپ نے ہمیں سکھانا تھا، وہ سارے کا سارا درا کا درا رہ گیا جب حکومتوں نے اپنے سلیبس چینج کر لیے۔ تو جب بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، تو جب اس کو پڑھایا نہیں جائے گا ادھر مارکیشن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، مدینہ کے عصر کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ نہیں ہوتا نا کہ ماں کی گود میں جب کسی سنائے جاتے تھے وہ مر گئی، وہ سلیبس ختم ہو گیا۔ تو یہ سارا قصور میں حکمرانوں پہ ڈالتا ہوں کہ حکمرانوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے، ہمارے تعلیم تدریس کی وجہ سے، ہمارے سلیبس کی وجہ سے جو کٹوتیاں کی گئی، جو سلیبس کو کافروں کے طرز پہ چلایا گیا، اس وجہ سے ہمارے اندر وہ یزیدیت، وہ فرعونیت وہ پیدا ہو گئی، جس سے ہمیں اسلام کا جو قلعہ جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہا۔ یہ ہے بات۔ بہت شکریہ چیمہ صاحب، تھینک یو۔ جی اقبال چیمہ صاحب تھے۔ اب اس میں ایک اور سوال تھا، مگر پروگرام کا وقت کم ہو رہا ہے کہ سکھانا جنہوں نے انہیں خود بھی تو آتا ہو نا کچھ۔ اب کسی نے کسی کو پڑھانا لکھانا تو خود اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ علم کیا ہے۔ جیسے کسی کو اگر آپ کہیں کیسے گن سکھا دو، وہ خود اسے آتی نہ ہو گن چلانی، یہی حالات ہے ہمارا۔ جی پاکستان کو کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کرنی چاہیے، اور فوری طور پر اگر کوئی ایسی بات بھی ہے تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب